अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब के लबो लहजे से गो के शुरू में लग रहा था कि कोई सियासी बयान नहीं देंगे, अपोजिशन को टेक ऑन नहीं करेंगे ऐसे एक हसास मरहले पर, लेकिन इनेविटेबली हुआ वही कि जो हमेशा होता है, और उनका ये कहना था कि पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। इसको इतना लाइटली और हल्के तरीके से नहीं लिया जाएगा। कल भी अताउर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। पिछले 24 घंटे में आपने मौलाना साहब की भी बातें सुनी हैं, कोई ज्यादा इंकरेजिंग लबो लहजा उनका भी नहीं दिखाई दे रहा इस मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से। सो मुझे लगता है कि अब इस बयान के बाद मामलात मजीद संजीदा भी होंगे, और अगर ये कहा जाए कि मुज़ाकरात से ज्यादा कोई ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन दैट बीइंग सेड, बिजेंजो साहब ने आज बड़े पते की बात की जिसके हवाले से पिछले एक हफ्ते से बड़ी गुफ्तशनीद हो भी रही है। आपको माजी में अभी याद होगा, हाल ही में इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फैजाबाद धरने के बाद एक बड़ा तफसीली फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का 43 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। बदकिस्मती से हमने इससे भी कोई सबक नहीं सीखा। हमसे मुराद ना सियासी जमातों ने, ना इदारों ने, और 3 वाज़े अहकामात जस्टिस फायज ईसा के इस फैसले के अंदर हम देखते हैं कि मिलते हैं। जस्टिस ईसा के इस फैसले में 3 अहकामात जो बड़े वाज़े हैं। पहला जो है वो हुक्म धरना देने वाले ग्रोह के लिए है, और फैसले के मुताबिक आइन बतौर खास एहतजाज के हक को बयान नहीं करता, ताहम जमहूरियत इस नौइयत के हक को तस्लीम करती है, मगर एहतजाज किसी कानूनी हुकूमत को माजूल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इट फर्दर एड्स, ये कहे बगैर कोई चारा नहीं है कि इकट्ठा होने का हक किसी जमहूरी सियासी निज़ाम की हिफाजत के लिए इंतहाई अहम हक है, लेकिन कोई भी रियासत ऐसी कोई बात या अमल बर्दाश्त नहीं कर सकती जो ऐसी हुकूमत गिराने की नीयत रखती हो जो कानूनी और आईनी तौर पर वजूद में आई हो। ये पहला हुक्म। दूसरा हुक्म रियासत के लिए नाजरीन, इस तफसीली फैसले के अंदर फैसले के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इसके हामी शहरी जिंदगी को मफलूज बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़म थे। ताहम इस सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत की तरफ से, यानी कि तब PMLN की हुकूमत का जिक्र, हुकूमत की तरफ से नाकाफी इंतजाम किए गए थे। इस हवाले से कोई कबल अज वक्त मनसूबाबंदी भी नहीं की गई थी। बसीरत और सराहत का फुकदान भी दिखाई दिया, और तजब्जुब का अंसर गालिब दिखाई दिया। जब कानून शिकनी करने वालों को मालूम हो कि इसकी कोई सजा नहीं होगी तो दूसरों को शय मिलती है। नाज़रीन, ये भी अपने तई बड़ा अहम हुक्म है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या वही गलतियां दोहराई जाएंगी, या ये हुकूमत माजी की गलतियों से सबक सीख चुकी है और अब पेशगी इंतजामात करेगी। तीसरा जो अहम हुक्म है या एक अहम जुज़्व है इस फैसले का, वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है। फैसले के मुताबिक एयर मार्शल अजहर खान केस को कोर्ट किया गया है। मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर्स या अरकान की सियासत और मीडिया में मुदाखलत या किसी और गैर कानूनी इकदाम में शमूलियत या मुदाखलत को रोका जाना चाहिए, जबकि इसके बरक्स TLP धरने के मुजाहिरीन वर्दी वाले से नकद रकम वसूल कर रहे थे। यूं इस मामले में उनकी शमूलियत का तसव्वुर मिल रहा था। एजेंसियों को किसी मखसूस सियासी जमात या इसके किसी धड़े की हरगिज हमायत नहीं करनी चाहिए। अगर मुसल्लह अफवाज का कोई रुकन मीडिया के खिलाफ या इसके जरिए जोड़ तोड़ करता है या इसके साथ सियासतबाजी करता है तो वो मुसल्लह अफवाज की दयानत और पेशावराना महारत को मजरू करता है। ये 3 अहम पार्ट्स हैं, और ये हाल ही में ये फैसला आया। अनफॉर्चुनेटली अगर तहरीक इंसाफ इससे कोई सबक सीख लेती तो आज उस पोजीशन में ना होती जिसके अंदर अपने आप को पा रही है। ऑपोजिशन के लिए, इदारों के लिए भी बड़े वाज़े अहकामात थे इसके अंदर। सबसे एक अहम दिलचस्प अमर जो इस फैसले के साथ जुड़ा हुआ है वो उन 8 रिव्यू पिटिशंस के हवाले से है जो इस फैसले के खिलाफ दायर की गई। उनमें सर फहरिस्त जो दरख्वास्त गुजार हैं, सर फहरिस्त इनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वजारत दिफा, इंटेलिजेंस, IB, शेख रशीद, ये लोग शामिल हैं। सो इंटरेस्टिंगली, आयरॉनिकली इनफैक्ट मोर देन इंटरेस्टिंग, इमरान खान जो इस फैसले के खिलाफ गए, ये फैसला तस्लीम करते, इसमें अमल दरामद की आवाज़ उठाते, तो आज उनकी हुकूमत बड़ी एक तगड़ी और महफूज पोजीशन के अंदर होती। सो ये तो हमारी वो तारीख़ है जिससे हम सबक सीखना चाहते ही नहीं हैं।
نہ کوئی سیاسی جماعت، نہ کوئی شخصیت، نہ کوئی ادارہ۔ آج اسی حوالے سے بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا باقی پاسبلٹی ہے کہ 27-28 سے پہلے چیزیں جو ہیں سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو جائے، سمر ڈاؤن ہو جائے، مولانا صاحب باقی فیصلہ کر لیں کہ یا نہیں آنا، یا یہ وہ لکیر ہے کہ جو اب وہ کھینچ چکے ہیں اور اب اس سے وہ ہٹیں گے نہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ کاشف عباسی صاحب، سلیم صافی صاحب، نسیم زہرا صاحبہ موجود ہیں، تینوں نامور شخصیات ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ We're going to take a very short break. Stay with us on News Hour. واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ میں سلیم صافی صاحب آپ سے آغاز کروں گی۔ آپ مولانا صاحب کو ابھی مل کے بھی آئے ہیں، مجھے پہلے بتائیے گا ان کی باڈی لینگویج میں، ان کی گفتگو سے آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی فلیکسیبلٹی جو ہے اس کی گنجائش ہے، کوئی ایسی سپیس موجود ہے قطع نظر اس سے جو آج کا بیان ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ بیان کہ یہ پہلی دفعہ اسمبلی میں ڈیزل نہیں ہے، یہ ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے، اس کو اتنا ہی لائٹلی لیا جائے گا، نظر انداز کر دیا جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے مزید ایک سختی اور ایک انفلیکسیبلٹی آئے گی؟ نہیں، خیر ایک تو مولانا صاحب کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور ان کے بارے میں، مستقبل کے ارادوں کے بارے میں بھی کچھ جاننا یا سمجھنا یا پریڈکٹ کرنا وہ بھی انتہائی مشکل کام ہے۔ دوسرا، مولانا صاحب کا یہ بھی مسئلہ ہے، بلکہ یہ ان کو ایک خوبی ہے کہ وہ ٹینشن نہیں لیتے۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا، میں ایک مرتبہ اتفاقاً جب کوئٹہ کا خودکش حملہ ان پہ ہوا تو پہلے سے مجھے پلان تھا ان کو فون کرنا، تو اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان پہ خودکش حملہ ہوا ہے، تو اس کے چند منٹ بعد ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ اس وقت بھی وہی ہنسی مذاق وہ کر رہے تھے۔ تو باقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے رخصت کیا تو شام کو جب ان کی ایک تصویر آئی مولانا کے ساتھ، اس میں وہ ہنس رہے تھے، تو ادھر بھی مولانا نے لطیفے وغیرہ سنائے تھے۔ تو ایک تو اس طرح کے بندے کے بارے میں تو اب تو وہ حد سے زیادہ ریلیکس لگتے ہیں، مطمئن لگتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز جو سیریس بھی ان سے ڈسکشن ہوئی تو وہ ابھی تک ڈٹرمن ہیں اسلام آباد آنے کے لیے، جتنے بھی رابطے وغیرہ ان کے ساتھ ہوئے ہیں، تو اس کے بعد بھی وہ کوئی ان کے ارادے میں فرق نہیں آیا ہے۔ باقی جو آپ نے پوچھا آج کے پرائم منسٹر صاحب کے ڈیزل وغیرہ کے خیالات کے بارے میں بھی، تو ایک تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کی اس وقت کی جو سختی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تذلیل کی گئی ہے مسلسل۔ ایک تو مولانا صاحب شروع دن سے عمران خان صاحب کے بارے میں وہ کنسپریسی تھیوریز جو تھی وہ ان پہ یقین کرنے والے ہیں، یعنی میں سالوں پہلے بھی ان کے ساتھ اس پہ میری ڈسکشن ہوتی رہی کہ ٹھیک ہے میں بھی ان کا ناقد ہوں، لیکن میں ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا۔ تو مولانا سالوں سے، یعنی 2008-9 میں بھی اس موضوع پہ ہماری بات ہوئی ہے تو وہ ان کنسپریسی تھیوریز پہ یقین کرتے ہیں۔ دوسرا، مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ 2013 میں بھی اور اب 2018 میں بھی کے پی اور خصوصاً کے پی میں ان کے حصے کو یا ان کے حق کو لے کے ان کے حوالے کیا گیا ہے، اور پھر اس سے پہلے اپوزیشن کے دنوں میں بھی اور اب حکومت کے دنوں میں بھی عمران خان صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے ان کے بارے میں جو لہجہ استعمال کیا ہے، پھر اس دوران ان سے سیکیورٹی لے لی گئی، اکرم دورانی صاحب کے گھر کے کو اس سے تجاوزات کے نام پہ ادھر بندے بھیجے گئے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو وہ دونوں میں پہلے سے ایک پرسنل وہ نظر آتا ہے۔ اور آج عمران خان صاحب نے دوبارہ جب اس کا اعادہ کیا تو ایک تو انہوں نے یہ میسج بھی دے دیا کہ جو پرویز خٹک کی قیادت میں ایک نام نہاد کمیٹی وہ بنا رہے تھے، تو بس وہ ایسی ہی کمیٹی ہی ہے۔ تو آپ کو بھی نہیں لگ رہا کہ اس سے کوئی مذاکرات سے کوئی امید رکھی جائے یا کوئی کامیاب ہونے کے اس سے ایکسپیکٹیشنز ہوں گے؟ نہیں، ایک تو یہ کہ جو ان کی کابینہ کے اپنے لوگ، مثلا شیخ رشید صاحب جن مذاکرات کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو وہ تو وزیر اعظم یا وزراء کی مذاکرات کی طرف اشارہ نہیں کر رہے تھے، اور ہم اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں آج کل کچھ سیریس مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ وزیر اعظم یا ان کی کابینہ کے ساتھ نہیں ہوتے۔
تو ایک تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ حلقے جن کا شیخ رشید ذکر کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں مولانا پیچھے نہیں ہٹے تو پرویز خٹک صاحب اور ان جیسے لوگوں کے تو اس سے کم امید رکھی جا سکتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایسے کچھ مشترکہ ایسے بھی لوگ ہیں، دوست احباب ہیں جن کی تھرو رابطہ کیا جا رہا ہے. ان میں لطف الرحمان صاحب تو ان کے پرویز خٹک صاحب سے بڑے قریبی بھی رہ چکے ہیں، ان سے اچھی دوستی ہے. مزید اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو کوئی اثر ڈال سکتے ہیں؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی جی دیکھیں، رابطہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کا بھی کسی کے ساتھ بھی. پی ٹی آئی میں وہی لوگ ہیں جو کل مثلا اعظم سواتی صاحب ہے، کل ان کی جماعت میں تھے، مولانا صاحب کی آج ادھر ہیں. پھر کسی بھی جماعت کے ساتھ، یہ ہم تو ایک سوسائٹی کے لوگ ہیں، سب اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ذاتی غم شادی کا تعلق پرویز خٹک صاحب اور ان کا بھی ہے، سنجرانی صاحب اور مولانا صاحب کا بھی ہے. پھر لطف الرحمان صاحب اور ان کا تو اتنا ہے کہ جب یہ ضیاء اللہ اور آفریدی اور پرویز خٹک کی لڑائی ہوئی تھی تو اس میں درمیان میں، یعنی ان کی انٹرنل پولیٹیکل لڑائی تھی، لیکن اس کے درمیان میں ثالثی وہ کر رہے تھے. لیکن جو مولانا کو چاہیے اس میں پرویز خٹک یا ایون عمران خان بھی ان کو کچھ خود نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی قربانی چاہتے ہیں جو پرویز خٹک صاحب کے لیڈر ہے. اور وہ تو الگ بات ہے کہ پرویز خٹک صاحب خود بھی اس وقت کڈے لائن پہ ہیں. عمران خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا، پھر ان کو کڈے لائن کی وزارت دے دی ہے. پھر ان کے پرنسپل سیکرٹری پرویز خٹک صاحب تو ابھی تک ان کے پرنسپل سیکرٹری سے جان نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ان کے خلاف وہ بھی لگے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو اور باقی لوگوں کو ان کے پرنسپل سیکرٹری نے نیب سے بچا دیا، اور پرویز خٹک جیسے لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ نیب کو ان کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے. تو وہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں یا ٹیم میں اس وقت ان کی اپنی پوزیشن، یعنی وہ اس وقت ان کے خاص الخاص نہیں ہے. ان کے مقابلے میں جو سیریس کام عمران خان کی یا حکومت کے ہوتے وہ جہانگیر ترین کے ذریعے کیے جاتے ہیں. آج کل زلفی بخاری ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، لیکن اگر عمران خان صاحب نے ان کو پورا اختیار دیا بھی ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ جو پولیٹیکل فیسز ہیں عمران خان صاحب یا ان کی کابینہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گریونسز کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اور پھر جب وزراء کا یہ لے جاؤ، آج آپ دیکھیں فردوسہ شکاوان نے کیا کہا ہے، ہمارے وہ فواد چودھری صاحب نے کیا کہا ہے، اور آخر میں خود پرائم منسٹر نے کیا کہہ دیا، تو اس سے بھی ان کی سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے. سو ناٹ مچ ٹو ایکسپیکٹ آؤٹ آف دس نسیم، جس طرح آپ بھی دیکھ رہی ہیں. مگر آج بڑا ایک ہم بات کر رہے ہیں اسٹریٹجیز کی، گو کہ انٹو اٹ سیلف ایک ڈبیٹ ہے کہ جس طرح سلیم صافی صاحب نے کہا کہ یہ حد سے زیادہ ریلیکس دکھائی دے رہے ہیں. کیا دیر از نتھنگ ٹو لوز؟ ایک یہ بہت بڑا آنسر ہو سکتا ہے، ہی از ان اٹ فار ایوری تھنگ ناؤ نا. مگر اسٹریٹجی کے حوالے سے آج بزنجو صاحب نے بڑے پتے کی بات کی ہے، جو حکومت کی اسٹریٹجی ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے. ملاحظہ کیجیے ذرا. اس حکومت کو ڈسلاج کرنے کے لیے آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا، اور کوئی ہمیں یہاں آنے نہیں دے گا، نہ کوئی آ کے ہمیں اسلام آباد میں بیٹھنے دے گا جب تک اسلام آباد پہنچتے پہنچتے آپ کے سارے لوگ گرفتار کیے جائیں گے اور ملک میں ایک ایجیٹیشن کی ماحول شروع. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی دارالحکومت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا ان کو، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بہتر ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے مارچ تو ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک یہ مولانا صاحب کوئی اس پہ ریورس گیئر لگانے لگیں، کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں مہد دیر از نتھنگ فار ہم ٹو لوز. کچھ نہ کچھ شاید گین ہی کر لیں، کیونکہ اس وقت تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ دھرنے کی بات، مارچ کی بات کرتے کرتے ساری پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اب کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی وہ اور بات ہے، لیکن فار ونس ایک بالکل یہ ایک ہی واز دا 12th مین آف پالیٹکس. اور ابھی اپوزیشن میں جس طرح کی ہماری ہے سیاست اور اپوزیشن، اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں بالکل. اب وہ ایک سینٹر سٹیج پہ آ گئے. یہ اور گفتگو ہے کہ اس سے نکلے گا کیا یہ اس سینٹر سٹیج پہ آ کے. لیکن مارچ ہوگا اور اس کے بعد پروٹیسٹ بھی یہ کریں گے. اب اگر یہ کہہ رہے ہیں بزنجو صاحب کے جی ہم حکومت جو ہے وہ لوگوں کو پکڑتی چلی جائے گی. ایک تو یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اب کل ہی آیا کہ احسن اقبال صاحب کے جو ایسٹس ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے. یہ وہ پتہ نہیں کہ 30 سے پہلے ان کو بھی اندر بند کر دیں، کیونکہ درانی صاحب کے بھی 2 اہم افراد جو ہیں وہ تو یہ تو ایک پیٹرن ہے نا کہ جو یہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ ایک ہے اس میں. تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ آپ پکڑتے جائیں اپوزیشن کا جو زیادہ ایکٹیو ہو اس کو آپ لے کے بند کرتے جائیں. ایک تو وہ اپنی جگہ چیز ہو رہی ہے. دوسرا سوال یہ کہ اب آنے والے دنوں میں جب یہ لوگ باہر نکلیں گے
تو حکومت کا کیا ریئیکشن ہوگا. ایک طرف آپ یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ ایڈمنسٹریشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بلا وجہ کے ہم دھکم پیل نہیں کریں گے, جانے دیں گے, لیکن یہ تو ایک سوچ ہے. یو نو اینڈ وی آل نو کہ جب ایکچولی لوگ نکلتے ہیں, سوال یہ کتنے لوگ نکلیں گے, جب ایکچولی لوگ نکلتے ہیں تو پکڑ دھکڑ ہوتی ہے, پھر آپ نے وہ منظر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے گھر کے باہر کا منظر دیکھا ہے کیا؟ مجمع جے یو آئی فے نے اکٹھا کیا, کتنا جمع کیا, اس کی فوٹیج بھی ذرا چلائیے گا پلیز. اور نہیں, اور آپ دیکھیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک طرف سے کہا کہ جی آپ اجازت بھی دیں, دوسری طرف سے کہا کہ جو پاکستان کے شہری ہیں ان کے حقوق بھی فراہم کریں, ان کے حقوق کو بھی یہی چیز کہی تھی جب سپریم کورٹ نے جب یہ مجمع دیکھیں ٹیلی ویژن پہ, یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے گھر جنہوں نے کہا تھا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ادھر سے ایک بندہ بھی نہیں نکلے گا, اور نکل کے دکھائے, چڑیا پر مار کے دکھائے. یہ ان کے گھر کے باہر کا یہ مجمع ہے جو اکٹھا ہوا ہے. سو آئی تھنک یہ تو کلیئر ہے کہ لوگ ہیں نکلیں گے, یہ ہیڈ آن ہے. اب دیکھیں ذرا سا مشکل سوال ہے کاشف, یہ مشکل سوال اس لیے ہے بیکاز یہ کہنا بھی ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ یہ آئینی حق استعمال احتجاج کا نہ کیا جائے, مگر جو میں نے ابتدائیے میں بھی فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جس تفصیلی فیصلے کے کچھ پارٹس پڑھے ہیں جس کے اندر یہ واضح طور پہ ہے کہ احتجاج کسی قانونی حکومت کو معزول کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. ریاست ایسی کوئی بات یا عمل برداشت نہیں کر سکتی جو ایسی حکومت گرانے کی نیت رکھتی ہو جو قانونی اور آئینی طور پر وجود میں آئی ہو. سو اس کی ریلیونسی ابھی کیا ہے؟ سیکنڈلی, اگر ہائپوتھیٹکلی اگر باقی بزنجو صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں گرفتاریاں کر لی جائیں, ان کو دارالحکومت میں انٹر نہ کرنے دیا جائے اور ایک قسم کا بلیک آؤٹ ہو جائے جو ابھی خارج الامکان نہیں ہے, آپ پریس کانفرنس سے بھی نہیں چلا سک رہے, do you think that will be the right thing to do or will that be the only option یا no matter what اس آپشن سے گریز کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذکر کیا, اس ملک میں اس سیاست میں یہ فیصلے کیسے چھوڑ دیں, یہ فیصلے آتے رہتے ہیں, ہر چیز پر کوئی نہ کوئی ویو سپریم کورٹ نے دیا ہوگا, کوئی اس طرح کی چیز اویلیبل ہوگی. I don't think these things matter پاکستان کی پالیٹکس میں. پاکستان کی پالیٹکس از آل اباؤٹ اس وقت آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, سیاست کیا کہہ رہی ہے, اس سیاست کے تحت اگر آپ آگے چل سکتے ہیں, چلنا چاہتے ہیں تو آپ چلیں گے, نہیں چل سکتے اس ٹائم آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے وہ بات ہوئی. سو اس لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے, I don't think it matters. دوسری آپ نے جو بات کی ابھی کہ حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں, دیکھیں دو راستے ہیں. حکومت ہاتھ کھلا چھوڑ دے, لانے دیں, مجھے تو لگتا نہیں کہ اگر ہاتھ کھلا بھی چھوڑے تو کچھ ہوگا اس ملک. اپوزیشن کے اوپر بہت سے پریشرز اپوزیشن کے اوپر بھی ہیں, حکومت کے اوپر صرف ایک پریشر ہے کہ یہ لوگ آ کے اسلام آباد میں کریں گے کیا. اپوزیشن پہ پریشر یہ ہے کہ کوئی ایسا اقدام نہ ہو جائے ان سے جس سے جو انہوں نے پورا اپنا کیس بنایا عمران خان کے خلاف 2014 کے دھرنے کا, کوئی ایسے عناصر شر پسند, کوئی ایسے لوگ جو آپ کی یہاں پہ سڑکوں پہ بلوا شروع کر دیں. پاکستان کی تاریخ ہے اس چیز کی, جب بھی یہاں پر مذہبی احتجاج ہوا ہے اس میں آگے لگی ہیں, اس میں رائٹس ہوئے ہیں سڑکوں پر. سو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کانسٹیٹیوشنل اقدام کے لیے وہ سپیس مہیا کی جائے. میرا نہیں خیال ہے فار دیم اٹ میٹرز. دیکھیں اگر ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہوا یہ تو تیار ہے سارے. مولانا صاحب اٹ ڈز میٹر اپیرنٹلی. مولانا صاحب میں دکھانا چاہوں گی آپ دونوں. مولانا پہلے کہہ چکے ہیں, کہتے ہیں انہوں نے اے پی سی میں کہا تھا, کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے نہ ڈرائیں گے کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیز. تو ہوا تھا نا عمران خان کے دھرنے میں ہوا تھا, پی ٹی وی میں بھی چلے گئے تھے لوگ, مارے بھی گئے تھے, ڈنڈے بھی, مطلب کہ دھرنے میں کوئی چیز آپ کھلا بھی چھوڑ دیں گے تو دوسری جو سائیڈ ہے وہ کیوس کریٹ کرے گی, اور جب کیوس کریٹ ہوتا ہے تو پھر جو انکمبنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر مولانا صاحب فکر مند ہیں یا اس آپشن کو کتنی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں یا پرکھ رہے ہیں؟ ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. واضح طور پر ہماری بات سن لی جائے کہ اگر کسی کے دل و دماغ میں ملک پر مارشل لا مسلط کرنے کا ارادہ ہے تو آزادی مارچ کا رخ ان کی طرف پھیر دیا جائے گا, اور کبھی بھی پاکستان پر آمریت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. مولانا صاحب کی جو باتیں ہیں, سیم مولانا صاحب جو 2013 میں کیا, 2008 میں کیا, ساتھ میں تو کوئی ان کے اندر ایک نیا شخص پیدا ہوا ہے, اور کچھ ہوا تو ہے کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں سلیم صافی صاحب, ان کے ایک چھوٹی سی ایڈ کرنا. جی, اس ملک میں مارشل لا تھا 2002 میں, الیکشن ہوئے, مولانا صاحب ایک ڈیل کے تحت لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. کے پی کے میں انہوں نے حکومت بنائی, چلو کے پی کے میں ان کی نمبرز تھے.
बलूचिस्तान में काफ लीग के साथ इन्होंने बैठ के हुकूमत बनाई। उस वक्त मार्शल लॉ नहीं था इस मुल्क में। जिस वक्त तमाम जमातें LFO की मुखालफत कर रही थी, तमाम ऑपोजिशन ने इनको कहा, एतजाज हसन मुझे याद है उस असेंबली का हिस्सा थे, चीख चीख के था कि सर ये काम मत करें। MMA ने वोट डाला उसको तरमीम को 17वीं तरमीम को आइन का हिस्सा बनाने के लिए। ये कहानियां जो है ना कि इलेक्शन अगर मार्शल लॉ लग गया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अच्छी बात है। फाइनली आई कैन सी somebody जो इस तरह की बातें अलग ऐलान कर रहे हैं, लेकिन तारीख इसके सामने नहीं चलती है। लेकिन काशिफ जो कह रहे थे अभी 2 मिनट पहले कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, ये सच बात ये है इस मुल्क में चाहे सियासी लीडर्स हों चाहे सुप्रीम कोर्ट, हर दफा नई बात आती है। तो जो मौलाना आज कह रहे हैं कल की बात को आज को बिल्कुल उलट कर रहे हैं, कौन से सियासतदान ने इस मुल्क में नहीं की? मतलब वो इमरान खान की भी निकाल के दिखाते हैं। बार बार आपको कहता हूं हमारी पॉलिटिक्स, हमारी डेमोक्रेसी एक्सपोज होती जा रही है। मेरा ये जुडिशरी भी, इंस्टीट्यूशंस भी, एवरीबॉडी कुछ तो पहले से एक्सपोज थे। मुझे वो समझाएं जो कहते थे हम नजरियाती हो गए, जो कहते थे तफसीलें देते थे किस तरह इस मुल्क के किसी वजीर आजम को वक्त पूरा करने नहीं दिया जाता। 18 वज़राए आज़म ने अपनी आज पता लगा होगा वजीर आजम को निकालने के लिए वक्त पूरा नहीं नजरियाती मियां साहब की लीग मगर इनको कोई समझाए हुजूर, आप ही वक्त पूरा नहीं करने देते। गिलानी साहब थे, आप सड़कों पे थे। इमरान खान साहब हैं, आप सड़कों पे हैं। बेनजीर भुट्टो थी, आप सड़कों पे थे। हर वजीर आजम के खिलाफ तो आप अच्छा, मगर मैं मजे की बात नहीं यार, फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों बैन करें, समझ ही नहीं आ रही। ये इसमें बात करेंगे। नहीं ये बेवकूफी है या बाकी वक्त का तकाजा है। कमिंग डेज के अंदर मैं जिस ब्लैकआउट का जिक्र कर रही हूँ, ये अहम वुज़रा भी हमें कह रहे हैं कि इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है। प्रैक्टिकली डू यू अंडरस्टैंड इट और नॉट? क्योंकि जर्नलिस्टिकली अंडरस्टैंड, डेमोक्रेटिकली यू विल नॉट, वी वोंट अंडरस्टैंड इट। मगर जमीनी हकायक आते हैं मगर एडमिनिस्ट्रेटिवली वो काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सलीम साहब आपने भी इनकी मौलाना साहब की बात सुनी। इनके एक सीनियर रहनुमा इनकी जमात उनसे मुलाकात हुई, वो कह रहे थे कि तहरीरी तौर पे भी ये जो अभी ज़बानी बात की मौलाना साहब ने, ये तहरीरी तौर पे भी एक ड्राफ्ट की जा रही है एक चीज के अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो हमारा रुख जो है वो पिंडी की तरफ और उनकी तरफ हो जाएगा। ये तहरीरी तौर पे भी इस पे काम हो रहा है। उनसे पूछे कि जब एक्चुअली मार्शल लॉ लगा था उस टाइम उनका रुख पिंडी की तरफ क्यों नहीं हुआ था ना? जी सलीम भाई, खड़े हो गए, उसके बाद नीले करने सलीम भाई मैंने कहा था स्टूडियो आ जाएं। मैंने भी कहा था, याद रखना। किधर आवाज नहीं आ रही इनकी? जी 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 मुझसे आप पूछ रही हैं, मैंने कहा शायद घर का माहौल बनाया आप लोगों ने, शायद आपस की बातें हो रही है। जी बताइए। जी मैं आपने मौलाना साहब की इधर बात सुनी कि अगर कोई ऐसा एडवेंचरिज्म हुआ या किसी ने मार्शल लॉ का सोचा भी तो हम ये मिलियन मार्च का रुख उनकी तरफ कर देंगे। देखिए, एक तो ये कि अल्लाह ताला मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है और वो दिलों को किसी वक्त भी पैर सकता है। आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी जमहूरियत पसंदी पे हम सब यकीन कर सकते हैं और उनके घर में पलने वाली मरियम नवाज़ के बारे में हम कह सकते हैं कि नहीं, वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, तो मुफ्ती महमूद साहब के घर जन्म लेने वाले मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में हम क्यों ये तसव्वुर नहीं करते कि उनकी भी सोच बदल सकती है। अब देखिए, एक तो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब, अब जब एक तो जमीयत उलमा इस्लाम की तारीख़ है, कांग्रेस से उनकी शुरू हुई है, बाद में भी अगर आप देखें तो जमात इस्लामी की सियासत ज़्यादा प्रो इस्टेब्लिशमेंट रही। JUI की सियासत हिस्टोरिकली प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी सियासत शुरू की थी MRD के प्लेटफॉर्म से और जेलों से, और ये हमारे अस्पंदियार वली ख़ान और इम्तियाज़ आलम और इन जैसे लेफ्टिस्टों के साथ वो जेल पे रहे। फिर 88 के इलेक्शन में जनरल हमीद गुल साहब और जनरल असलम बेग साहब दोनों ने उन पे भरपूर दबाव डाला कि वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा को छोड़ के, उस वक़्त मियां नवाज शरीफ साहब उस वक़्त के इमरान खान थे और वो कह रहे थे कि आप नवाज शरीफ को सपोर्ट कर लें। इवन उस वक़्त के कुछ अरब दोस्तों को भी मौलाना फजल रहमान साहब पे इस्तेमाल किया गया, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने उस वक़्त पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ने और IGI के साथ जाने से इनकार कर दिया उस वक़्त के जनरल हमीद और असलम बेग के दबाव। सलीम भाई इस तारीख से तो चले वाकिफ हैं सब, आप कहते हैं कि दिल कभी भी फिर सकता है। नहीं, मैं उसका देखें, उसके बाद ये जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई और वो भी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में आई थी और नसीरुल्लाह बाबर साहब पहले आर्किटेक्ट थे, तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की यारी का दौर शुरू होता है।
اور پھر جنرل پرویز مشرف صاحب کا پورا دور جو تھا وہ اس سے عبارت تھا، اور اس کے بعد ابھی تک کسی نہ کسی شکل میں کم از کم اسٹریٹجک اور فورن پالیسی کے ایشوز پہ وہ اتحاد چلا آ رہا تھا۔ لیکن اب ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب اسی کیفیت میں ہیں جس میں نواز شریف صاحب ہے، کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے اتنی خدمت بھی کی، اتنی تابعداریاں بھی کی، اور اس کے باوجود بھی میرے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ تو مولانا صاحب کو بھی اس وقت یہ کیفیت ہے کہ بھائی میں اس دوران ایک شریف سیاستدان بنا رہا، میں نے کسی جگہ پہ آپ کو چیلنج نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی 2013 میں ان کی سوچ کے مطابق، اور اب 2018 میں بھی۔ دوسرا آپ دیکھیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذکر کر رہی تھی، تو اس میں ہے کہ قانونی حکومت کے خلاف۔ اب پہلے سوال یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگوں کا تو مسئلہ قانونی مانتے ہی نہیں ہیں، کو قانونی سمجھتے ہی ٹھیک ہے۔ نہیں۔ تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ 21 اگست 2014 کو کون وہ شخصیت تھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے، پہلے استعفیٰ لائیں؟ ایگزیکٹلی وہی الفاظ تھے جو آج مولانا صاحب دہرا رہے ہیں وقفے کے بعد۔ واپس آنے کا شکریہ۔ تو دو اہم سوال ہیں اس آخری حصے کے اندر کہ اسٹریٹجی پھر پنجاب گورنمنٹ کی بھی کیا ہوگی۔ فار انسٹنس جس فیصلے کا میں ذکر کر رہی ہوں اس میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ لاہے عمل بھی اور اسٹریٹجی بھی بالکل غیر مناسب تھی پنجاب گورنمنٹ کی۔ آرام سے ان کو آنے دیا گیا، ادھر سٹ ان کرنے دیا، روکنا چاہیے تھا، اقدامات اٹھانے چاہیے تھے، ان کو ڈیٹر کرنا چاہیے تھا۔ کیا آج اس ڈیٹرنس کو ہم نان ڈیموکریٹک سمجھیں گے؟ آج اگر وہ ڈیٹرنس کی جائے، کیونکہ بڑے واضح طور پہ کہا جا رہا ہے ہم استعفیٰ لینے آ رہے ہیں، حکومت گرانے آ رہے ہیں، تو اس کو کس طرح اینالسٹ، جرنلسٹ، اینکرز کس طرح دیکھیں گے؟ اور ذہن میں رکھیے 2014 کے اندر 18 گھنٹے کی ٹرانسمیشنز ہم سب آپ کے سامنے کرتے تھے، ہمارے بہت کولیگز، بہت سے ایسے تھے جو بڑے ایکسائٹڈ بھی تھے، نسیم، جو بہت زیادہ بہت ایکسائٹڈ ہوتے تھے کہ بھئی یہ صحیح کر رہے ہیں، یا ایک قسم کی آپ نہ بھی کہیں تو ایک قسم کی حمایت جو ہے وہ باڈی لینگویج میں ہوتی تھی، ٹرانسمیشنز میں دکھائی دے رہی ہوتی تھی۔ آج وہ سارا لوٹ ہم جیسے لوگ، ہمارا کیا ریاکشن ہونا چاہیے، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے اس پہ، اور کیا پنجاب گورنمنٹ کو پھر راستے بند کرنے چاہیے؟ کیا کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں دو تین چیزیں؟ ایک تو یہ کہ اس وقت کوریج تو بالکل کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے تھے، آئی واز آن کیپٹل ٹی وی، آئی ریمبر کوریج ہم نے کیا۔ سوال ہم بار بار یہ اٹھاتے تھے کہ بھئی کتنی یہ چیز کانسٹیٹیوشنل ہے، اگر کیا وہ 3 کھولے نہیں کھولے، اس وقت جو کہا کنسٹیٹوئنسیز کو کھولیں اور اس پہ آگے بات کو لے کے چلیں۔ پھر ہم یہ سوال اٹھاتے تھے کہ بھئی سپریم کورٹ کیا کر رہا ہے، پھر آرمی کا اس میں کیا رول ہے۔ تو اس وقت جب کوریج کر رہے تھے تو مہر وی ور ریزنگ آل دیز کوسچنز، اور تب پی ٹی آئی کے وفد نے 6 نکاتی اپنا ایجنڈا پیش کیا تھا جس میں سر فہرست تھا وزیر اعظم کا ہاں، استعفیٰ۔ تو اس وقت ہم پوچھتے تھے نا کہ بھئی عمران خان صاحب سے پوچھتے تھے آپ وہاں پہنچ جائیں گے پھر کیا کریں گے؟ اور جو مذاکراتی وفد آپ کو یاد ہے نواز شریف نے بنایا تھا، اس سے ملنے سے ریفیوز کیا گیا تھا۔ شاہ محمود قریشی اور ہاشمی صاحب نے کہا تھا پہلے استعفیٰ دو۔ آج کیا بات کر رہے ہیں مولانا؟ ایگزیکٹلی اچھا دیکھیں، یہ جو ابھی کاشف بھی بات کر رہے تھے پاکستان کی تاریخ، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایلیمنٹ تھا اور ہے، اور پتہ نہیں آگے کب تک رہے گا۔ تو آپ آئین کی بات کرتے ہیں، پھر آپ پولیٹیکل پریکٹس کی بات کرتے ہیں۔ پولیٹیکل پریکٹس یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سیاستدان ہے ہی نہیں جس کی کل کی بات اور آج کی بات میں تضاد نہ ہو۔ جو جہاں کھڑا ہے لوکیشنل ریالٹی ہے، جو جدھر کھڑا ہے ادھر سے اس نے اپنی ریالٹی بنا لی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پنجاب کی حکومت روکنے کی کوشش نہ کرے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ لوگ آنے کی کوشش نہ کریں۔ اب کاشف، اگر یہ بڑی ہم نے تحریک دیکھی ہے اپنی ہسٹری میں، تحریک ہائی جیک ہو جائے تو ضیاء الحق کی صورت میں آپ کو ایک ڈکٹیٹر مل جاتا ہے۔ تحریک کو اگر بٹھا دیا جائے، پیسے بانٹ دیے جائے تو ایک ویک سویلین حکومت آپ کو مل جاتی ہے۔ فیض آباد دھرنے میں بھی دیکھا 126 دن کی تحریک اگر چل جائے اور اس سے پھر بھی کچھ نہ نکلے تو پھر بھی ایک ڈیموکریٹک آپ کو امبیلنس نظر آتا ہے، سول ملٹری امبیلنس دکھائی دیتا ہے۔ اس دفعہ کیا روپ دیا جائے گا اس تحریک کو، اور کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے؟ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان۔ اس کے علاوہ اب فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ نون لیگ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ پیپلز پارٹی ہے۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کوشش کر سکتی ہے لیکن تحریک جو ہے وہ اپوزیشن نے چلانی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں چلانی۔ اپوزیشن اس کو روک سکتی ہے، مذاکرات کر کے اس کو کوشش کر سکتی ہے کہ ادھر نہ جائے ادھر چلی جائے، بات کسی چیز پہ بات سیٹل ہو جائے، لیکن کیا ماننا کس نے ہے وہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے فیصلہ۔
اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ اب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھی بیک سیٹرز بن گئے ہیں اس گاڑی کے, جس کی ڈرائیونگ سیٹ اور اسٹیئرنگ ویل مولانا فضل الرحمان صاحب. حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت کیا دے سکتی ہے؟ کچھ کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی. اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی تو رول ہے اس میں. اٹس ناٹ ایز اف دی اسٹیبلشمنٹ ڈزنٹ میٹر. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے. ہر تحریک کے فیصلے میں بڑا, ہر آدمی, ہر اسٹیک ہولڈر, ہر پلیئر یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر لیں. میرا خیال ہے ہر ایک کے ہاتھ سے بات نکل چکی ہے. ویسے پاکستان کی مرضی کے مطابق کدھر مولڈ کرنا ہے, یہ اتنی عجب موقع ہے اس وقت. کشمیر پہ آپ کدھر چل رہے تھے, ملک کے کیا حالات ہیں, اور یہ اسی سوال سے سلیم صافی صاحب میں آپ کا ایک بڑا مختصراً ڈائریکٹ اس کا جواب میں آپ سے چاہتی ہوں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایلیجڈلی ادارے بیک کر رہے تھے عمران خان کے دھرنے کو. یہ بات ہمیشہ آج بھی کہی جاتی ہے, مانی جاتی ہے. اس دفعہ تھنگز آر ڈفرنٹ. عمران خان کی ہی بیکنگ میں ادارے ہیں, آج کہا جا رہا ہے آج بھی. تو یہ نظام ایک الٹیمیٹلی انیویٹیبلی ایک کمزور وزیر اعظم, ایک کمزور عمران خان چلائے گا اگلے 2 مہینے بعد, یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں بدلے گا؟ دیکھیے بہرحال اب پچھلے دھرنے کا بھی اگر آپ رزلٹ دیکھیں تو یقین اس کے نتیجے میں حکومت بدلی نہیں, لیکن حکومت کمزور ہو گئی. اور دوسرا اس کے نتیجے میں بھی اگر اور کچھ نہیں ہو جاتا تو مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تو پہلے بھی مضبوط تھے, اب بہت زیادہ مضبوط ہو گئے, مزید بھی مضبوط ہو سکتے ہیں پولیٹیکلی, اور حکومت بہرحال کمزور ہوگی اس کے نتیجے میں. بہت بہت شکریہ. نہیں میرا خیال ہے میاں صاحب بڑے اسٹرانگ ہو کے باہر نکلے تھے پچھلے دھرنے کے بعد. اس حکومت کے بعد عمران خان صاحب کے بعد کوئی ایشو نہیں بچا تھا. فار دا لانگسٹ ٹائم پالیٹکس ڈیڈ ہو گئی تھی. میاں صاحب اسموتھ سیلنگ تھی. اس حکومت کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کی دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. اس وقت اس حد تک قریب کام کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایسا کیا چاہیے آلریڈی جو عمران خان صاحب ان کو دے نہیں پائے. اور کیا چاہیے؟ اس وقت ہوتا تھا کہ فارن پالیسی کا مسئلہ ہے, ہم یہ کریں گے, تو وہ کہتے تھے ہم نہیں کرنے دیں گے, اور ساتھ اس طرح کا کچھ ہوتا تھا اور وہ سپیس نکالتے تھے. اب تو سپیس چاہیے نہیں. میرا وقت ختم ہو گیا. اس سلسلے میں کہ گورنمنٹ ویک ہوگی, ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ہوتا کیا ہے. ہاں یا نا. ایک اور چیز رہ گئی تھی ویسے بریک میں ہماری بات ہوئی تھی کہ کیونکہ عمران خان صاحب نے کیا تو کیا یہ دھرنا ٹھیک ہے یا نہیں. اب یار بریک میں ہماری بات ہو رہی تھی, میرا اب بھی یہ ماننا ہے دیکھیں اصول کے اوپر اصول یہ نہیں بات ہو سکتی کیونکہ اس نے کیا تو اب کرے گا تو بھی ٹھیک ہے. اصول اس وقت بھی وہی کہتا ہے اور آج بھی یہی کہتا ہے. صافی صاحب ہاں یا نا میں جواب دے دیجیے گا. پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے اعتراض نہیں ہے, لیکن کیا یہ حکومتوں کے استعفے مانگنا وداؤٹ اینی ایویڈنس, لیکن حکومت نے کیا سیاست ٹھیک قسم کی ہے کہ حالات آج آپ پہنچے. بالکل ہاں یا نا میں جواب. اینڈ آئی ایم کلوزنگ. صافی صاحب اس پورے سلسلے سے کہیں نہ کہیں کیا باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن وابستہ ہے یا ہو سکتی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں اس سے اس کا تو مجھے تو بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا, کیونکہ وہ معاملہ تو پہلے سے ہو چکا ہے, طے ہو گیا, اعلان ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بوجھ بنتے جا رہے ہیں ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. بوجھ بنتے جا رہے ہیں کہ جو بوجھ آپ بن رہا ہے اس کو اتار کے وہ بوجھ اٹھا لیں جو اٹھانے میں آپ کے پاس سخت نہ ہو, اب بچی ہو. مگر اجازت دیجیے, انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوگی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.